बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम आपके साथ रिस्क, मालो दौलत हासिल करने, मुश्किलात परेशानियां दूर करने और हर हाजत पूरी होने का एक ख़ास वजीफ़ा शेयर करेंगे जो आपको माह सफ़र के आखिरी जुमा में करना है, और अगर आप और आयाम में भी करेंगे तो नहायत मुजर्रब और बाकमाल अमल है। आज का वजीफ़ा सूरह कुरैश और सूरह यासीन का ख़ास अमल है और ख़ास तरह से करना है, जो कि आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों की ख़ास अहमियत व फजीलत बयान करके उनकी ख़ास बरकत व खुसूसियात बयान फरमाई हैं। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म न करो और मुशरिकों से हर वक्त लड़ो जैसा वो तुमसे हर वक्त लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। इस महीने में कई अहम वाक़यात पेश आए जिनकी वजह से इस महीने को तारीख़ इस्लाम में एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। इनमें से चंद वाक़यात मुदर्जा झैल है। इस्लाम का पहला जिहाद, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस शिरकत की, सफ़र के महीने में पेश आया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की क़ियादत में लश्कर 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को तरतीब दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरतीब दिया हुआ आखिरी लश्कर था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ल वफ़ात का आगाज़ सफ़र के आखिरी हफ्ते में हुआ। सबसे पहले कफ़ार के साथ जिहाद का हुक्म सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में नाज़िल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया बिन्त हयy रज़ियल्लाहु अन्हा से इसी माह में निकाह फरमाया। हज़रत उमर बिन अल-आस, हज़रत खालिद बिन मुग़ीरा, हज़रत जुमरा बिन नुमान और हज़रत सुमामा बिन असाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन इसी महीने में दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। इसके अलावा नाज़रीन, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की इब्तदाई 13 तारीखों को इंतहाई मनहूस तस्वुर किया जाता है, और इन दिनों में न सिर्फ ये कि शादी ब्याह और सफ़र वगैरह से गुरेज किया जाता है, बल्कि बाज़ मकामात पर 13 तारीख को चने उबाल कर और बाज़ जगहों पर चूरी बनाकर तकसीम की जाती है। अब तो रफ्ता रफ्ता पूरे सफ़र के महीने का नाम ही 13 तेज़ी रख दिया गया है, और पूरे महीने को मनहूस समझकर इसमें किसी भी नए काम का आगाज़ नहीं किया जाता। इसकी बज़ाहिर वजह ये बयान की जाती है कि इन 13 दिनों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ल वफ़ात में शिद्दत आ गई थी, लिहाजा सफ़र के इब्तदाई 13 दिन और उनकी वजह से पूरा महीना मनहूस और हर किस्म की खैर व बरकत से खाली है। हालांकि इस बात की कोई असल नहीं, बल्कि आपके मर्ज में शिद्दत सफ़र के आखिरी अयाम में पैदा हुई थी, जिसका जिक्र आगे आता है। इसके अलावा अवाम में ये बात भी मशहूर है कि इस महीने में लूले, लंगड़े और अंधे जिन्नात बड़ी कसरत से आसमान से उतरते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से बाज़ लोग इस महीने में संदूकों और दरो दीवार को डंडे मारते हैं और कहते हैं कि इस तरह हम इन ज़रर रिसान जन्नात को भगा रहे हैं। इसी बिना पर बिलखसूस ख़वातीन अपने छोटे बच्चों के मामले में बहुत मुहतात और खौफज़दा रहती हैं कि कहीं ये जिन्नात उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। बाज़ इलाकों में सफ़र के महीने के इख्तिताम पर ख़वातीन मकड़ी के जाले साफ करते हुए कहती हैं, ए सफ़र दूर हो जा। इन तमाम बातों की बुनियाद इस महीने में बकसरत जिन्नात के ज़मीन पर उतरने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के नज़रिए पर है, जिसकी कोई असल नहीं। अवाम में मशहूर है कि सफ़र के आखिरी बुध को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में अफाका हो गया था, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले सेहत फरमाया था, फिर तफरीह के लिए घर से बाहर तशरीफ़ ले गए थे। इसी बिना पर लोगों में मुख्तलिफ रस्में मशहूर हैं। बाज़ ख़वातीन घी, चीनी या गुड़ की रोटियां पकाकर तकसीम करती हैं, और जवाज़ ये पेश किया जाता है कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत याबी की खुशी में ये अमल किया था। बाज़ लोग इस बुध को एहतमाम से सैर व तफरीह के लिए बागात और पार्कों में जाते हैं।
اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ اس روز اپنی صحت یابی کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح فرمائی تھی۔ بعض لوگ پکے ہوئے چھولے اور عمدہ قسم کے کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں، اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کی خوشی میں یہ عمل کرتے ہیں۔ بعض تعلیمی اداروں میں اس روز چھٹی کی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں باقاعدہ تہوار منایا جاتا ہے۔ مزدور اور کاریگر اپنے مالکان سے اس دن کھانے اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان تمام رسومات کی بنیاد یہ غلط عقائد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے۔ حالانکہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ نہیں بلکہ اس کا آغاز ہوا تھا، اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ ناظرین، عوام کی ایک بڑی تعداد اس مہینے میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھتی ہے، اور مشہور ہے کہ جو شادی سفر میں ہوگی وہ صفر ثابت ہوگی، لہٰذا لوگ اس مہینے میں شادی سے انتہائی گریز کرتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ تاریخوں تک کو محض سفر کی وجہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کی دوسری کوئی تقریب بھی منعقد کرنے سے قصداً گریز کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نامبارک اور منحوس ہے، لہٰذا اس میں کیا جانے والا کام بھی نامبارک و منحوس ثابت ہوگا۔ یہ اعتقاد سراسر غلط اور خلاف شریعت و سنت ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ متعدد احادیث میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی واضح طور پر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی چیز میں فی نفسہ کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، جو کہ سورہ قریش اور سورہ یاسین کا خاص وظیفہ ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے جسے اللہ کے نزدیک عظیمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے قیامت کے دن ربیع اور مضر قبیلوں سے زائد افراد کی سفارش کرے گا، اور وہ سورہ یاسین ہے۔ حضرت صہیب سے روایت ہے، تورات میں ایک سورہ ہے جس کو عزیزہ اور اس کے پڑھنے والے کو عزیز کہا گیا ہے، وہ یاسین ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی کامیابی دلانے والی اور اس سے دنیا و آخرت کی مشقت و مصیبت دور کرنے والی، آخرت کی ہولناکیوں کو دفع کرنے والی ہے۔ اسی کو دافع اور قاضیہ بھی کہا گیا ہے، اسی لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی اور تکلیف کو دور کرتی ہے۔ جو اسے پڑھے یہ اس کے لیے 10 حج کے برابر ہوگی، جو اس کو محض سنے یہ اس کے لیے 1000 دینار راہ خدا میں دینے کے برابر ہوگی۔ جو اسے لکھ کر اس کا پانی پیے، اس کے شکم میں 1000 بیماریوں کی دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکات اور 1000 رحمتیں داخل ہو جائیں گی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو اسے 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ سورہ یاسین بہترین امت کے لیے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا تھا۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا، وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور وہ ذہن کتنے خوش نصیب ہیں جن میں یہ سمائیں گی، اور وہ زبانیں کتنی خوش نصیب ہوں گی جو انہیں پڑھیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا، اسی رات اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں، مجھے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی اس دن کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اسے دن بھر شام تک آسانی نصیب ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت پڑھے گا اسے رات بھر
صبح تک آسانی نصیب ہوگی۔ حضرت موقر بن یسار سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والوں پر موت کے وقت یہ سورہ یعنی یاسین پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی وہ بخش دیا گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھی پھر اللہ سے مانگا اس کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین، سورہ قریش کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک عام فضیلت یہ ہے کہ آپ گھومنے پھرنے جائیں اور آپ کو اپنی جان یا مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو یا دشمن کے بارے میں اندیشہ ہو، یا دوسری طرف یہ فرض کر لیں کہ کوئی ہوائی جہاز پر جا رہا ہے اور طیارہ گرنے کا خدشہ ہے، لہٰذا سفر سے پہلے کئی مرتبہ سورہ قریش کا ذکر کرنا چاہیے۔ کئی بار درود ابراہیمی پانی پر پھونک مار کر پی لیں، انشاءاللہ سیر میں حفاظت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ فرض کر لینا کہ کسی کے ذہن میں منفی استدلال ہے اور ساتھ ہی کچھ کھانے سے معدے میں خرابی ہوگی یا بیمار ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ کھانے سے پہلے سورہ قریش ایک مرتبہ کھانے پر پھونک مار کر کھا لیں، انشاءاللہ ہر چیز بیماری سے محفوظ رہ کر کھائیں گے۔ کسی کو دشمن کا خوف ہو تو اس سورہ کو متعدد بار تلاوت کرے اور جہاں دشمن رہتا ہے اس پر پھونک مارے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے دشمن سے محفوظ رہے گا۔ کوئی شخص بے روزگار ہو اور اس کے پاس خوراک کی کمی ہو تو سورہ قریش کو متعدد بار پڑھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے نیا روزگار مل جائے گا اور وہ خوراک کی کمی سے محفوظ رہے گا۔ ہر حاجت یا خواہش پوری کرنے کے لیے سورہ قریش کی تلاوت زیادہ مفید ہے۔ اگر کسی کو پتھری کا درد ہو تو وہ اس سورہ کو 11 دن تک متعدد بار پڑھے، پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ تعالیٰ افاقہ ہوگا۔ جو شخص اس سورہ کو کثرت سے پڑھے گا وہ عذاب کی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ مالی پریشانیوں میں مبتلا فرد سورہ قریش کو اپنی ملکیت میں رکھتا ہے تو اس کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ حاملہ عورتیں صبح یا شام سورہ قریش کو دن میں ایک بار پڑھیں اور پھر حمل میں اس سے فائدہ ہوگا۔ سورہ قریش کو روزانہ فجر کے بعد متعدد بار پڑھنے سے اللہ سے رزق اور نا امیدی کے خاتمے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا اور اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنو کنانہ کو اٹھایا اور قریش کو بنو کنانہ سے اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور اس نے مجھے چن لیا بنو ہاشم سے۔ سورہ قریش کے آغاز سے ہی قرآن قریش کے قبیلے کے بارے میں بتاتا ہے اور اللہ نے انہیں کیسے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے پیارے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا اور صرف اللہ کی تعظیم فرمائی تو قبیلہ قریش آپ کے دشمن بن گئے۔ یہ سورت ان خطوط پر قبیلے کے لیے ایک تازہ کاری اور تنبیہ سے مشابہ ہے، خاص طور پر اللہ سے محبت کرنے کی نصیحت کرتی ہے، چونکہ وہ انہیں شرمندہ کر سکتا ہے اور مٹا سکتا ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے دن کے کسی بھی وقت جب آپ معمولات زندگی سے فارغ ہو جائیں اور آپ سمجھتے ہوں کہ اب میں فارغ ہوں اور میرے وظیفے کے دوران کوئی چیز مداخلت نہیں کرے گی، کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، تب یہ وظیفہ کرنے بیٹھیں۔ مکمل ذہنی سکون کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرنی ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے وقت جب آپ لفظ مبین پر پہنچیں تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اور سورہ یاسین میں جتنے بار بھی لفظ مبین پر پہنچیں تو 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کریں۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، تکلیف، پریشانی، جو بھی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرما دیں گے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی،
اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔